बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरा मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही हम्द। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों के लिए आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है जिहाद में। नाज़रीन, इस वक्त रात के 9 बजे हुए हैं और तारीख़ है जनाब 26 अगस्त। माज़रत चाहता हूँ, कुछ मेरी यूनिवर्सिटी की मसरूफियात की वजह से टाइमिंग्स एडजस्ट नहीं हो रहे। कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं एक परमानेंट स्केड्यूल के अंदर शामिल कर दूँ, तो इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अरे बहुत खुशी का दिन था, बहुत अच्छा दिन था। इमरान खान की 3-4 घंटे मीटिंग हुई है अपनी बहनों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह इलाही आमीन। सेहत बहुत अच्छी है। आज का प्रोग्राम बहुत अहम है, बहुत ही खबरें हैं और बहुत ज़बरदस्त तज्ज़िये हैं। कहना तो नहीं चाहिए कि अपने तज्ज़िये अच्छे होते हैं, लेकिन तज्ज़िया आज बहुत अच्छा है। आपको कुछ बहुत कुछ समझ आएगा पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और पाकिस्तान के बाहर क्या हो रहा है। लेकिन उस करने से पहले पहले सुनते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या फरमाया अपनी बहन के जो उन्होंने बात की है उसके हिसाब से। तो ये है जी अलीमा खान का बयान। ये पैगाम आसिम मुनीर के लिए है। उन्होंने कहा इनको कह दो कि अगर आपका ख्याल है कि मुझे और बुशरा बीबी को आपने सॉलिटरी में डाला है, अगर आप हमें इतने अरसे के लिए आपने ये जो टॉर्चर किया हुआ था वो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप बुशरा बीबी को सॉलिटरी इसलिए कर रहे हो ताकि वो टूट जाए, ताकि मेरे ऊपर प्रेशर पड़े। और आप अगर जो शारेज शेरशाह को जैसे डाला है, हसान न्याजी को जिनको 10 साल कैद दी हुई है, अगर मेरे ख्याल में इमरान खान ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारी फैमिली को जितना मर्जी आप कर लें जुल्म, जिसको मर्जी कैद में डाल दें, मेरे ख्याल में उनका मतलब है हम सबको जिसको मर्जी आप कैद में डाल दें। इमरान खान ने कहा मैं नहीं झुकूंगा, अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूंगा, इस जुल्म को कबूल नहीं करूंगा। ये आपको अच्छा जी, ये अलीमा खान का पहला था, बहुत क्लियर कि फैमिली नहीं झुकेगी। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डाली जा रही थी ना कि जो अलीमा खान अपने बेटे की वजह से शायद कमज़ोर हो गई हैं और जनाब वो अब प्रेशर डालेंगी इमरान, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है दफन हो गई। और इमरान खान के मुतालिक भी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के जी नरम हो रहे हैं, को डील कर रहे हैं, वो भी बात जो है दफनाई गई है। अच्छा, दूसरी जो अहम बात की है वो भी सुन लीजिएगा अलीमा खान क्या कहती हैं। ये सुनिएगा अलीमा खान क्या कहती है। क्रिकेट का हाल देख रहे हैं, मोहसिन नकवी क्रिकेट के साथ कर रहे हैं, वही आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हालात ये है कि रूल ऑफ लॉ खत्म हो गए। उसके अलावा हमारी मीडिया जो बड़ी मुश्किल से एक लेवल पे पहुंची थी, एक उन्होंने एक डेवलप की थी, इवॉल्व की थी, और पाकिस्तान ने अपनी जगह बनाई थी और पाकिस्तानी अपनी मीडिया पे एतमाद करते थे। यहाँ के टॉक शोज पाकिस्तान में वो कहते हैं कि जो ड्रामे से ज्यादा हमारे टॉक शोज मकबूल थे, लेकिन अब मीडिया का ये हाल हो गया कि उनके ऊपर इतनी जुल्म नहीं हो रहा है, उनके ऊपर भी उनको इतना कंट्रोल कर लिया गया है कि पाकिस्तानियों का अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया पे एतमाद उठ गया है। तो इस अच्छा जी, ये था इनका दूसरा पैगाम अलीमा खानम का। अब ये दो बड़े सख्त पैगाम दिए हैं और तीसरा पैगाम क्लिप सुना रहा हूँ अलीमा खानम का कि उन्होंने क्या फरमाया है अपनी इमरान खान के ऑर्डर्स के मुतालिक। एक इमरान खान ने जो डायरेक्शन भेज दी है अपनी पार्टी को, वो उन्होंने अभी अनाउंस किया इमरान खान ने कि जितनी कमिटीज हैं नेशनल असेंबली की, उससे पीटीआई निकल जाए। क्या कौन सी कमेटी है, मुस्ताफी हो जाए। स्टैंडिंग कमेटीज और क्या थी, जो भी कमेटी, उन्होंने कहा जितनी भी कमेटीज है नेशनल असेंबली की, पीटीआई फौरी तौर पे इन कमेटियों से रिजाइन कर दे। और ये उनकी आज की इंस्ट्रक्शंस थी
اپنی وہ پارٹی کے لیے، جو بھی نئی پنچوتا نے مجھے بتایا. اچھا جی، یہ بڑی انٹرسٹنگ 3 باتیں ہیں، بہت اہم باتیں ہیں جو آپ نے سن لی. بشا بیوی کی سالریٹی کنفائنمنٹ کے متعلق بات کی، پھر انہوں نے جوڈیشری کی بھی بات کی کہ اگر یہ کھڑی رہتی تو آج ہمارے حالات یا نہ ہوتے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ان کو حاضر جواب دینے کا ڈر ہوتا تو وہ یہ نہ کرتے. کہا کہ رول آف لا ختم ہو گیا ہے. وہ جو ریپیٹ کی بات کہ جو عاصم نے پاکستان کے ساتھ کیا، محسن نقوی نے کرکٹ کے ساتھ کیا، میڈیا نہیں آزاد. افغان مہاجرین کے متعلق انہوں نے بڑی بات کی کہ ان کا بہت دکھی ہے کہ جس طریقے سے ان کو نکال گیا، اور سیلاب کے اوپر انہوں نے بھی بات کی. یہ تو تھی جی عمران خان صاحب کا آج کا پیغام. بہت اچھا دن ہے. بائی الیکشنز میں کہہ دیا ہے، آرڈر دے دیا ہے کہ بھائی میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ حصہ لیں بائی الیکشن میں، ضمنی انتخابات میں، اور پارٹی سے کہا ہے کہ آپ مشورہ کریں اور مجھے پھر آ کے بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے. بڑی انٹرسٹنگ ہے. دیکھتے ہیں کہ پارٹی کمیٹی سے ریزائن کرتی ہے، پارٹیز ان کا حکم مانتی ہے کہ ضمنی انتخابات میں نہیں کریں گے. اچھا، اب اس کے ساتھ میں آج کا پروگرام شروع کرتا ہوں کہ اس ساری چیز، یہ میٹنگ 3-4 گھنٹے کی اجازت کیوں دی گئی، علیمہ خانم کو بھی کیوں ملنے کی اجازت دی گئی، بڑے آرام سے ہوئی، بشرا بی بی کی فیملی بھی آئی، وہ بھی آئی. بہت انٹرسٹنگ ہے. اس سے پہلے ایک میں ریکویسٹ کرتا ہوں پی ٹی آئی کو، اتنے پیسے والے لوگ ہیں آپ لوگ، اتنی زبردست آپ کی میڈیا کی ٹیم ہے، آپ جا کے خود ریکارڈنگ کیا کریں پلیز علیمہ خانم کی، جو وہ سٹیٹمنٹس دیتی ہیں، کہ آپ کا اپنا جو ہے وہ ریکارڈنگ باہر ہے، نہ کہ ہمیں ایک بالکل مثبت جو ہے بڑی کلیئر قسم کی ریکارڈنگ ملا کرے. بہت آپ لوگوں سے ریکویسٹ. اچھا جی، جو بات دراصل وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس میں ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی آدمی کو کچھ کرتے دیکھتے ہیں اور کس وقت کرتے دیکھتے ہیں، تو پھر آپ نے سوال پوچھنا ہوتا ہے کہ وائی ہم اور ہر اینڈ وائی ناؤ. یہ اس نے ابھی کیوں کیا اور یہ کیوں کیا، یہ کام اس آدمی نے یا عورت نے کیوں کیا اور اس وقت کیوں کیا. تو یہ سوال ہے کہ عاصم منیر نے یہ کیوں اجازت دی علیمہ خانم کو بہنوں کو ملنے کے لیے، اور اس وقت کیوں دی. یہ 2 جو سوال تھے نا، یہ فلیش ہوئے میری جب میں نے صبح دیکھا کہ علیمہ خانم سب کی ملاقات ہو گئی اور یہ بات زبردست. تو ابھی کیوں اور عاصم نے کیوں. تو یہ پروگرام اس تجزیے پہ ہے. بٹ جو جیسے میں نے کہا کہ پہلے 2 کانسپریسی تھیوریز ختم ہو گئی کہ علیمہ خان نرم پڑ گئی یا عمران خان پڑ گیا. اور اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ عاصم نے کیوں کیا. سیورل چند سیناریوز ہیں میرے سامنے سے گزرے. میں نے بڑے لوگوں سے اس کے اوپر بات بھی کی آج، ان سے بھی ان کے مشورے لیے، ان کی رائے لی. بہت انٹلیکچوئلز ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو کیا پہلے ہے کہ کیا عاصم منیر، ٹرمپ اور امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی طرف سے کوئی اس کی طرف ہیٹ آ رہی ہے، کوئی آگ آ رہی ہے کہ یار یہ تم نے عمران خان کا مسئلہ جو ہے یہ حل نہیں کیا، جس طرح کہ ٹرمپ نے عاصم منیر کو کہا تھا جب اس نے جون میں لنچ کیا تھا، اور بہت زبردست اس کی باتیں ہوئی کہ جی لنچ کیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا. تو یہ جو ہیٹ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہیٹ کیسے ہمیں نظر آ رہی ہے. ہمیں نظر آئی کہ جی سینیٹر کرس وین ہالن نے ایک خط لکھ دیا پاکستانی ایمبیسڈر کو کہ یہ تم کیا کر رہے ہو پاکستان میں. زلمائے خلیل زاد نے پھر ایک دھواں دار تقریر کر دی، ٹویٹ کر دی عاصم منیر کے خلاف، فوج کے خلاف، ظلم کے خلاف. اور رچرڈ گرینل نے بھی جا کے ایک گیدرنگ پاکستانی کی اس میں بھی جا کے بات کر دی کہ یہ جو شراڈ ہے، یہ جو دھوکہ ہے، یہ جو ہمارے سامنے ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے عمران خان کا، اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ رچرڈ گرینل. پھر پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ابھی مرا نہیں. تو کیا یہ عاصم منیر یہ سمجھ رہا ہے کہ یار ٹرمپ جو ہے، میں نے اس کو کہا تھا کہ میں یہ عمران کا مسئلہ حل کروں گا، اسرائیل کی ریکگنیشن آپ کو کروا کے دوں گا، یہ میں کر نہیں سکا. اور کیا یہ ٹرمپ نے کوئی اشارہ دے رہا ہے عاصم ملک جیسے جرنیلوں کو کہ یہ جو عاصم منیر ہے یہ کمٹمنٹس نہیں پوری کر رہا ٹرمپ کو، اور اس کی وجہ سے میں کسی اور جرنیل کی طرف دیکھ رہا ہوں. کیا عاصم نے کوئی جس کو ایسی خوشبو آ رہی ہے؟ شواہد ہمیں یہ بتاتے ہیں، لوگوں کی حرکتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں، بیانات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے پریشر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. یہ اسی قسم کا ہے کہ جیسے کیانی کو
آنکھ مار دی تھی امریکہ نے کہ اچھا بھائی مشرف جو ہے نا CIA بیسکلی کہ مشرف کو فارغ کرو، اور جس طرح کوریلا جس کو انہوں نے نشان امتیاز دیا ہے، اسرائیل کا سب سے جو ہے کہتے ہیں فیورٹ جنرل اسرائیل کا، اس کو نشان امتیاز دے دیا، اور اس نے باجوے کو آخری وزٹ جو اس کی تھی باجوے کی امریکہ کو، اس نے کہا بات سن، دفع ہو، ایکسٹینشن نہیں مانگنی، اناؤنس کرو کہ تم جو ہے ایکسٹینشن نہیں مانگو گے، پاکستان فوج جو ہے نہیں حصہ لے گی سیاست میں۔ تو اس نے اگلے دن جا کے امریکن ایمبیسی میں یہ کر دیا۔ یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ تو یہ ہمارے پاس فیکٹس ہیں کہ امریکہ کی ریلیشن شپ پاکستانی ہائی کمانڈ کی کیسے ہوتی زیادہ تر CIA کے تھرو، جس کا تعلق ISI کے ساتھ بہت قریب ہے۔ اس کا مطلب ہے عاصم ملک کی رسائی بہت زیادہ ہے CIA کے ساتھ ریگولر بیسس پہ، اور سینٹ کام دونوں بہت انفلوئنس کرتے ہیں امریکن پالیسی۔ تو ایک تو پہلے یہ ہے کہ جی امریکہ کا پریشر پاکستان کے اوپر، عاصم کے اوپر آ رہا ہے ٹرمپ کے ذریعے، اس لیے ابھی بھی پاکستان کو وہ سیکیورٹی لینز کے ذریعے دیکھتا ہے، اکنامک لینز کے ذریعے نہیں دیکھتا۔ ٹھیک ہے کہ جی یہ ان کا نیوکلیر اثاثے ٹھیک ہیں، یہ کوئی جنگ تو نہیں چھوڑ دیں گے، یہ گیٹ ایران جو ہم ابھی پروجیکٹ شروع کرنا ہے غازہ اور یوکرین کے بعد، اس میں پاکستان ہمیں مدد کرے گا۔ اور ہمارے پاس بہت زیادہ بات آئی ہے مختلف ذرائع سے کہ عاصم نے یہ بھی کمنٹ کیا ہے کہ جی سامنے میں ایران کو کہتا رہوں گا کہ ہمارا دوست ہے، لیکن اندر سے میں آپ کو مدد کروں۔ تو ایک تو یہ سیناریو ہے ٹرمپ کا۔ تو اس کے سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ایک کانسپریسی تھیوری ہے کہ کیا عاصم ملک جو اس وقت DGISI ہے، وہ امریکہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے عاصم منیر کی جگہ کہ جی میں آپ کا کام کر سکتا ہوں۔ اور یہ فیکٹر جو ہے، یہ ہم کیوں اس کو مانیں کہ جی وہ عاصم منیر کو جو اوپر جو یہ پریشر ہے عاصم منیر کا عمران خان کے اوپر پریشر کم کرنے کا، کیا یہ اس کا ایک جوابی کاروائی ہے کہ جی ٹرمپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو میں تم نے جو کہا ہے میں عمران کے اوپر ہاتھ ہولہ کر رہا ہوں، اور یہ جو بیل عمران خان کو دلوائی ہے سپریم کورٹ نے 9 کیسز میں، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یحییٰ افریدی جیسا غلیظ آدمی، اتنا بے شرم بے حیا، اتنا کمینہ آدمی کبھی یہ ویسے بیل دے سکتا ہے عاصم منیر کی اجازت کے بغیر؟ یہ بڑے سوال ہیں آپ کے لیے۔ تو میرا جو خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ٹرمپ کا پریشر ہو ٹرمپ کو دکھانے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ عاصم ملک جو اپنی کاروائی کر رہا ہو ٹرمپ کے سامنے اور نواز شریف کے سامنے کہ میں حاضر ہوں جناب، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور PTI اور لوگوں سے کوئی گڈ ول ری گین کرنے کے لیے، اور پھر ہی اسی کو استعمال کرے نواز شریف اور زرداری کے خلاف۔ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے زرداری نواز کی کہ مرتضیٰ سولنگی جو عاصم منیر کا ٹاؤٹ تھا، یہ سب کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے، یہ کیئر ٹیکر میں منسٹر آف انفارمیشن تھا، ISI کے بڑا قریب تھا، تو یہ کیسے اس کو آصف زرداری کا انفارمیشن کا بہت بڑا عہدہ دیا گیا؟ میرا خیال ہے یہ ایک اور بندہ بھیجا گیا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں کہ آصف زرداری پہ نظر رکھے، اس لیے اس کی میں بات ابھی آگے کرتا ہوں کہ کیوں نظر رکھے۔ تو یہ تو ہو گئی جی 2 باتیں آپ کے سامنے، ایک عاصم ملک والا، عاصم ملک کے اوپر اور ڈیٹیل بات کروں گا، اور دوسرا ٹرمپ کا، تیسرا ہے کہ اس کی ایکسٹینشن عاصم منیر کی۔ کافی لوگ جو اس کے قریب ہے عاصم منیر، وہ کہتے ہیں جی یہ آٹومیٹک ہے، کوئی اس کے لیے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، یہ تو تبدیل ہو گیا، قانون تبدیل ہو گیا ہے، 1952 سے لاگو تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ تمام جو ماہرین ہیں قانون کے کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں تھی، میں پہلے اس پہ بات کر چکا تھا، اس لیے کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ضیاء لایا تھا اپنے جس میں نام لکھوایا تھا، یہ 270A اس کو کہا جاتا ہے، 270A میں ضیاء نے اپنا نام لکھوا کے کہا تھا کہ میری جتنی کاروائیاں ہیں مارشل لاء کی، اس کو قانونی اور آئینی حیثیت حاصل ہوگی۔ وہ بعد میں جا کے جب یہ 18th امینڈمنٹ کا بل پاس ہوا، اس میں 270 ایک اور امینڈمنٹ تھی، اس میں اس کا نام ہٹا دیا گیا، لیکن اس کی جو تحفظ دیا تھا ضیاء الحق کی تمام
آئینی اور قانون جو اس نے توڑے تھے ان کو تحفظ ابھی تک آج تک جو ہے وہ حاصل ہے، نام اس کا نکال دیا۔ یہ آئینی ترمیم نہیں تھی، یہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم تھی کہ جی ان کے جو سربراہان ہیں آرمی ایئر فورس نیوی کے، ان کو 5 سال ان کی مدت ملازمت بڑھائی جائے اور 64 سال کی عمر۔ لیکن ایک امینڈمنٹ آرمی چیف کے لیے تھی کہ 64 سال کی عمر کی جو حد ہے وہ اس تک لاگو نہیں ہوگی۔ یہ کلیئر ایک انڈیکیشن تھی کہ عاصم منیر جو ہے وہ جب تک چاہے اپنی ایکسٹینشن ری اپوائنٹمنٹ کراتا جائے گا، چاہے وہ 84 سال کا ہو جائے 104 سال کا ہو جائے، اور وہ رہے آرمی کا یہ چیف۔ قانونی حیثیت یہ ہے کہ اس وقت عاصم کی اپوائنٹمنٹ 3 سال کی، 28 نومبر 2022 سے لے کر 29 نومبر 2022 سے لے کر 28 نومبر 2025 تک۔ یہ تو ہے تو ویسے جنگل کا بادشاہ، کچھ بھی کر سکتا ہے، جتنا مرضی رہنا چاہے رہے، یا تو لوگ اٹھا کے اس کو باہر پھینکیں، یا اس کے فوج کے اندر سے کوئی کپتان میجر پھڑکا دے، یا کوئی جرنیل اس کو نکال دے، جس طرح کی ہم اس وقت باتیں کر رہے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہو کہ جی اب تیرا وقت ختم ہو گیا، تو اب آ جا، رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قانونی اور آئینی اور پروسیجر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی نوٹیفیکیشن اس وقت 3 سال کی ہے، اور جب تک یہ یا کوئی صدارتی نوٹیفیکیشن یا وزیر دفاع کی کوئی نوٹیفیکیشن، گیزٹ نوٹیفیکیشن نہیں آتی کہ جی چونکہ اب آرمی ایکٹ امینڈ ہو چکا ہے تو اب ان کی جو نئی نوٹیفیکیشن ہے وہ 5 سال کی ہے، جو کہ سمجھا جائے گا کہ یہ جی وہی 29 نومبر سے لاگو ہوئی ہے 2022، اور یہ 28 نومبر 2027 تک رہے گی۔ اب یہ تو اس کو پتا ہے۔ اچھا، دوسری بات جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ آٹومیٹک ہے، میں نے کہا آٹومیٹک کیسے؟ کسی سے میں نے کہا جی اگر یہ آٹومیٹک تھی، اتنا یہ آپ کہتے ہیں چھوٹی سی بات تھی، تو یار جب آئینی امینڈمنٹ یہ پاکستان آرمی ایکٹ کی امینڈمنٹ پاس ہوئی تو اس کے اگلے دوسرے تیسرے دن ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا کہ جی چونکہ پاکستان آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے، بائی دا وے، اور یہ بڑی پرانی بات ہے، ہم کب کی کر رہے ہیں، پچھلے سال کی، تو یہ ہو گئی ہے، تو یہ جی اب آرمی چیف کے جو عاصم منیر جو ہے نا جی اب یہ 5 سال کے 6-7 مہینے گزر گئے ہیں، نہیں آئی نوٹیفیکیشن۔ اگر اتنی معمولی بات تھی تو آ جاتی۔ انتظار کس چیز کا تھا؟ کیوں انتظار ہے اکتوبر کا، نومبر کا؟ کیوں انتظار ہے؟ کس نے کرنی تھی؟ نواز شریف نے کرنی تھی، شہباز شریف کے ذریعے کیوں انتظار کیا؟ تو یہ اگر نہیں ہوئی نا تو اب آپ سمجھ جائیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اب اگلی خبر کیا ہے آپ کے سامنے ہے، بہت دفعہ پیش کر چکا ہوں، نواز شریف اور زرداری نہیں تیار اس آدمی کو یہ 2 سال دینے کے لیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نیا چیف اپوائنٹ ہو اور 5 سال جو ہے اس کو دیے جائے، یہ ان کی۔ تو اب یہ جو اس نے اجازت دی، بات ساری آج کی ہے نا کہ اجازت کیوں دی، اور اتنی لمبی کیوں دی، اور اتنی کھل کے کیوں دی، اور علیبہ خان کو دی؟ کیا عاصم نواز شریف اور زرداری کو بھی سگنل دے رہا ہے کہ اچھا بچو تم لوگ جو ہے یہ کرنا چاہ رہے ہو، میں پھر اس طرح کرتا ہوں کہ میں عمران خان کے ساتھ کچھ تعلقات کرتا ہوں، کچھ اس کی بات مان لیتا ہوں، ڈیل نہیں کرتا، فلانا نہیں کرتا، باہر آنے نہیں دیتا ہوں، فوج تو میرے پاس ہی ہے، قابو تو میں ہی رکھوں گا، ملک مجھے کو ہٹا نہیں سکتا، تو تمہیں تمہاری پھر خیر نہیں ہے، اور نہ تمہاری حکومت رہے گی، نہ مریم، نہ تم، نہ زرداری، نہ صدر، نہ فلانا، نہ ڈمکانا۔ تو یہ عاصم منیر نے آنکھیں اب دکھائی ہیں کہ اچھا تو یہ دیکھو پھر میں اس طریقے سے کروں گا، دیکھو میں نے بیل بھی دلوا لی، دیکھو ابھی میں بہنوں کو بھی مل لیتا ہوں، اگر تم نے یہ نہیں مانا تو میں آگے بھی چلوں گا، تو تمہارے انٹرسٹ میں ہے میرے بھائیو کہ میری یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ کر دو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جس طرح پہلے میں نے کہا سپریم کورٹ کے کسی ٹٹو کے، اس کا وہ مولوی اقبال اور اس طرح کے اس کے ٹٹو بہت ہیں، پٹیشن دائر کریں کہ جی یہ کیا ہے جی، یہ عاصم منیر جو ہے یہ 5 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، ہمیں بتائیں، ہمیں بہت ملک میں انتشار ہے، پتہ نہیں چل رہا۔ پہلے بھی جناب باجوہ کے لیے یہی بات ہوئی تھی، آپ نے کلیریفائی کیا تو، اور پھر جناب جو کورٹ ہے سپریم کورٹ آپ کو پتہ ہے وہ آرام سے کہہ دے کہ ہاں جی یہ بالکل جی یہ ہے جی 5 سال کے لیے، اور حکومت کو ڈائریکٹ کرے کہ جی آپ اس کی نوٹیفیکیشن جاری کریں، منسٹری آف ڈیفنس کو ہم حکم دیتے ہیں کہ تم جاری کرو، تو چاہے وہاں خواجہ آصف بیٹھا ہے یا شہباز میں وزیر اعظم ہے، کچھ بھی ہے،
وہ دے دیں گے اور یہ کر لے گا۔ اب یہ عاصم ملک کی کانسپریسی تھیوری کو تھوڑا سا میں نے اور ایکسپلور کرنا ہے کہ یہ عاصم ملک DGISI عاصم منیر کے خلاف کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اور اس کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا کے اپنے آپ کو حاضر پیش کر رہا ہے کہ نہیں۔ لنگر گپ، گریپ وائن، لیکن بہت اور بھی خبریں جو میں دے چکا ہوں، پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ہے کہ وہ متواتر طور پر CIA کے تھرو ٹرمپ کو یہ مشورے دے رہا ہے، بریفنگ بھیج رہا ہے، فیڈ بیک دے رہا ہے کہ عاصم منیر آپ کے جو ہے نا وہ نہیں پورے کر سکتا جن چیزوں کو آپ نے اس کو کہا ہے، نہ وہ عمران کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، بہت سخت لوگ اس کے خلاف ہیں، نفرت ہے اس سے، اور نہ وہ اسرائیل کی ریکگنیشن کر سکتا ہے۔ میں دونوں چیزیں کر سکتا ہوں، عمران کا مسئلہ بھی حل کر دوں گا، لوگوں کی میں محبت فوج کے لیے واپس اجاگر بھی کر دوں گا، اور اسرائیل کا مسئلہ بھی میں یہ آپ کو حل کر سکتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ ایک کانورسیشن ہوئی تھی ایک حاضر سروس 3 اسٹار جنرل کی ایک ڈپلومیٹ کے ساتھ، فورن سفارتکار کے ساتھ، کہ جی یہ پوچھا کہ کیا خیال ہے کہ عمران یہ عاصم کیسا ہے، تو اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا جی اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا پہلے تھا، تو انہوں نے کہا جی ہمارا بھی خیال ہے کہ ٹرمپ اس کو ڈمپ کر دے گا۔ تو یہ ایک خبر ہے، اس کو آپ کس طریقے سے اس ضمن میں لیں جو میں یہ بات کر رہا ہوں، اور عاصم منیر ول ناٹ لاسٹ لانگ۔ پھر میرے جتنے کانٹیکٹس ہیں فوج کے اندر، ISI کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر، مسلم لیگ کے اندر، انہوں نے بھی بتایا ہے کہ عاصم ملک نے اور 3 اور جنرلوں نے رابطے کیے ہیں کس کے ساتھ؟ نواز شریف کے ساتھ، کہ جی عاصم منیر کا ٹینیور ایکسٹینڈ مت کریں اور ہم میں سے ایک کو کر لیں۔ اب یہ کیا ایویڈنس یا کیا انڈیکیشنز ہیں یا اشارے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ چیز کے اندر کوئی دال میں کالا ہے اور نواز شریف اور زرداری اڑ گئے ہیں؟ پہلے ایک تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ ایکسٹینشن نوٹیفیکیشن فوری نہیں نکلی جب پاکستان آرمی ایکٹ امینڈ ہوا تھا، جب یہ 26ویں آئینی امینڈمنٹ کی جا رہی تھی۔ یہاں اتنی پرانی بات ہے کہ اگر نارمل ہوتا تو ہو جاتا، نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ ہے۔ اس کے ساتھ ہماری دوسری جو چیز نظر آئی تھی آپ کے سامنے کہ خواجہ آصف کے فرنٹ مین کو ایک دم اٹھا لیا گیا، مارا گیا، پکڑا گیا، خواجہ آصف کے اوپر پریشر ڈالا گیا۔ پھر خرم دستگیر نے بھی اب یہ بیان دے دیا ہے کہ نہیں جی یہ آٹومیٹک نہیں ہے، اس کی نوٹیفیکیشن ایشو ہونی ہے۔ یہ بھی آپ سن لیں۔ چوتھی بات، عاصم منیر جب ابھی گیا اگست کے اندر تو کوئی اس کی خاطر خواہ میٹنگ امریکہ کے کسی بھی اہلکار سے نہیں ہوئی، ٹرمپ کو تو چھوڑ دیں، لوور لیول پہ بھی نہیں ہوئی، سیکرٹریوں کو بھی چھوڑ دیں، مارکو روبیو کو چھوڑ دیں، پیٹ ہیگسیت کو چھوڑ دیں، سیکرٹری ڈیفense جو ہے، اسسٹنٹ سیکرٹری، انڈر سیکرٹری لیول پر بھی اس کی میٹنگ نہیں ہوئی، صرف وہ کوریلا کے اس پہ گیا۔ تو یہ اس کو جو ہے اب اگنور کیوں کیا گیا؟ تو اس نتیجوں سے نکلتا ہے کہ کوئی سبسٹنس ضرور ہے کہ ٹرمپ کی سوچ میں اور امریکن اسٹیبلشمنٹ، ان کے جو سینئر لیڈر ہیں، ان کی سوچ میں کچھ فرق آیا ہے عاصم منیر کے متعلق۔ اور کیا یہ فرق عاصم ملک کے کہنے پہ آیا ہے؟ بیکاز ان کو خبریں اس وقت روز بروز جو ہے 3-4 ذرائع سے جاتی ہیں، ایک اپنے امبیسڈر کے تھرو جاتی ہے آبویسلی، اور ایک CIA کے تھرو جاتے ہیں، جس کا تقریباً ڈیلی بیسس پہ یا ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ بیسس پہ عاصم ملک، DGISI اور CIA والوں کی ملاقات ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ اب عاصم ملک پہ آ جائیں۔ عاصم ملک ویسے تو اس نے ریٹائر ہونا ہے 5 اکتوبر کو 2025۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ ہو گیا اور اگر وہ عاصم منیر کے خلاف کاروائی بھی کر رہا ہے تو پھر یہ کہانی وہیں ختم ہو جائے گی، وہ ریٹائر ہو جائے گا اور اس کے پاس اب کچھ نہیں رہا، ISI کی طاقت نہیں رہی، ایکسیس ٹو CIA نہیں رہا، DGISI ہے، اور یہ ساری جو ہے نا بازی یہ ریومر مونگرنگ تھی۔ بائی دی وے عاصم ملک کے پاس کنکرنٹ چارج، اس کے پاس ایک اور عہدہ بھی ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا، جو آپ کو پتا ہے۔ اس عہدے کی وجہ سے اس کے پاس CIA کے علاوہ USA کے جو سینئر وزیر ہیں ان تک بھی رسائی ہو سکتی ہے، جس طرح تلسی گبارڈ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس، پیٹ ہیگسیت جو کہ سیکرٹری ڈیفense ہے، ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر،
مارکو روبیو ولانا فلانا فلانا، اور ہو سکتا ہے بات چیت ہوتی بھی ہو. تو اگر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے بھی تانے بانے ان کے ساتھ جوڑنے شروع کر دیے. بہت لوگوں کی یہ بھی بات ہے، بہت زیادہ قیاس رائیاں ہیں کہ ٹرمپ کا جو لنچ ہے اس کو ارینج کروانے میں عاصم ملک کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ عاصم ملک اس لنچ میں جو عاصم منیر کا ٹرمپ کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی بیٹھا تھا. تو اگر یہ ریٹائر ہو جاتا ہے لیکن یہ این ایس اے رہتا ہے تو رہ سکتا ہے، اور لیکن اس کے وہ دانت اور اس کے بعد وہ بندوق اور جو طاقت دی آئی ایس آئی کی وہ نہیں رہے گی. لیکن اگر اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد 1-2 مہینے کے بعد عاصم منیر اس کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے عہدے سے بھی ہٹا کے وزیر اعظم کے تھرو، آبویسلی بیکاز وزیر اعظم اپوائنٹ کرتا ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آل از ناٹ ویل بٹوین ہم اینڈ عاصم منیر کے درمیان تھی. اگر عاصم ملک اور عاصم منیر کے درمیان جو یہ جھگڑا ہے اس کے اندر سبسٹنس ہے، اس میں بہت وزن ہے، تو پھر ہمیں آج 26 اگست اور 5 اکتوبر جو کہ عاصم ملک کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے اس سے پہلے ہمیں بڑے انٹرسٹنگ کچھ ڈیولپمنٹس نظر آئیں گی جو کہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں وہ کیا ہوں گی. ٹھیک ہے، کیا اپوائنٹمنٹ ہوگی، کیا اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی، نوٹیفیکیشن ہوگا، نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی پہلے اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، عاصم منیر پری میچورلی ریٹائر کر دے گا عاصم ملک کو، بہت بہت کچھ ہے. بڑی انٹرسٹنگ یہ فیز ہے. اب آخری جو میرے پاس ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انلیگل اریسٹ ہوا تھا لیما خان کے بیٹوں کا، جس دہشت گردانہ طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، خاص طور پر شاریز کا جو کہ ایک نان پولیٹیکل آدمی ہے، اسپورٹس مین ہے، وہ ایک بہت ایک انڈیکیشن دیتا ہے، ڈائریکشن ہمیں دیتا ہے کہ یہ کیا ہوا. یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، اس کو آپ لائٹلی نہ لیں، اور شاید ہمیں انسائٹ دیتا ہے کہ یہ جو فوج کے اندر جو پہلے سے انٹریگز ہو رہی ہیں، جو کشمکش ہو رہی ہے جرنیلوں میں، عاصم ملک میں، عاصم منیر میں، کچھ جرنیلوں نے بھی عاصم منیر کو کہا ہے، یہ مجھے پکا پتا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ ہاتھ ہلکا کریں عمران خان پر، بہت زیادہ ہمارے پر گالیاں پڑ رہی ہیں. دس از انڈیپینڈنٹ آف واٹ عاصم ملک کا جو جھگڑا ہے عاصم منیر کا یہ بھی ہے. تو پھر یہ جو انٹریگ ہیں، یہ اس کے پیچھے شاریز کا اریسٹ اور اس کے بعد شیر شاہ کا اریسٹ کی اصل ماجرا کیا ہے. میرا آج ویسے اور بھی بہت ٹائم لگا آئی ایس آئی کے اندر لوگوں سے بات کرنے کا، پنجاب پولیس کے اندر لوگوں سے بات کرنے کا، حکومت پنجاب کے اندر لوگوں سے بات کرنے کا، اور نون لیگیوں کے ساتھ بات کرنے کا. بہت کلیئر پکچر آئی کہ شاریز کا جو اریسٹ ہے اس کا ڈائریکٹ آرڈر آیا تھا بریگیڈیئر فائق کے ساتھ، بریگیڈیئر فائق سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی لاہور، کہ شاریز کو اریسٹ کرنا ہے. اچھا، جب یہ آرڈر آیا تو پنجاب پولیس کے ایک بندے نے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب آپ شاید بات کر رہے ہیں شیر شاہ کو اریسٹ کرنے کی، شاریز کو نہیں، شاریز کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے کہا اچھا ٹھہرو، میں تمہیں کچھ دیر بعد کنفرم کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ آیا، اس نے کہا کہ میں ڈی جی آئی سے کنفرم کر کے آپ کو بتاتا ہوں. آ کے جواب دیتا ہے کہ میں نے ڈی جی آئی سے کنفرم کیا ہے، آپ نے شاریز کو اٹھانا ہے اور فوراً اٹھانا ہے اور آج رات ہی اٹھانا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اور جناب شاریز کو اٹھا لیا گیا. اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی، جب شاریز کو اٹھایا گیا تو یہ پنجاب پولیس کے ذرائع مجھے کہتے ہیں کہ میجر جنرل واجد عزیز جو ڈی جی ایم آئی ہے اس کا بہت غصے والا فون آیا کہ تم لوگوں کو کس نے کہا تھا شاریز کو اریسٹ کرنے کے لیے. ہو گیا جی، ہمیں تو بریگیڈیئر فائق نے کہا، اس نے کہا ڈی جی آئی نے. انہوں نے کہا نہیں اس کو نہیں تھا، شیر شاہ کو کرنا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے کنفرم کیا ہے، اس نے ہمیں بعد میں آ کے کہا کہ نہیں تم نے شاریز ہی کو کرنا ہے، شیر شاہ کو نہیں. تو اس نے واجد جی نے کہا کہ عاصم منیر بہت غصہ ہے اس پہ، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اچھا، اس کے بعد خیر شیر شاہ کو بھی اریسٹ کر لیا. وہ میرا خیال ہے انہوں نے اپنی جو ہے نا فیس سیونگ ایک پبلک کرنے کی کوشش کی.
بڑی انٹرسٹنگ یہ ڈیولپمنٹ، یہ ذرا غور سے سنیں. شاہریز کا اریسٹ ڈی جی آئی ایس آئی عاصم ملک نے دیا، اور اس کے خلاف اریسٹ ہونے پہ بڑا غصہ، بڑا بھرم ہوئے جناب میجر جنرل واجد عزیز ڈی جی ایم آئی، جو ڈائریکٹلی عاصم منیر کے انڈر کام کرتے ہیں. اچھا جناب، یہ تو آپ نے یہاں تک سن لیا، بڑی انٹرسٹنگ بات. اب کیا اس سے آپ نتیجہ کریں؟ نتیجہ یہ ہے، میں جو ڈرا کر رہا ہوں، کہ یہ جو عاصم منیر نے حکم دیا کہ جی بہنوں کو ملنے دو، کھل کے ملنے دو، اس لیے یہ تو آپ کو مکمل یقین کرنا ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہنیں سوائے عاصم منیر کے ایکسپلسٹ آرڈرز کے بغیر نہیں مل سکتی. تو یہ آرڈر عاصم ملک کے نہیں تھے، یہ عاصم منیر کے تھے. تو عاصم منیر نے یہ کاروائی کر دی نا، ملنے دیا. اس لیے دیا کہ اس نے یہ میری دس از مائی اسیسمنٹ، کہ اس نے کہا ہے کہ اچھا تو یہ کر رہا ہے تو میں اپنا یہ کارڈ کھیلتا ہوں، اور اس کارڈ سے اس نے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ نزلہ برسا عاصم منیر کے اوپر. کتنا نزلہ برسا جب اس نے شاہریز اور شاہریز کا اریسٹ کیا. پوری دنیا اٹھ گئی. ماریو ناول نے علیمہ خان کا انٹرویو کر دیا، جمائمہ نے ٹویٹ کی، 1.5 ملین سے زیادہ اس کے لوگوں نے اس کو دیکھا. رچرڈ گرنل نے بیان دے دیا جیسے میں نے آپ کو بتایا. کرس وین ہالینڈ نے خط لکھ دیا امریکہ میں کو. تو بہت بڑا اس کا نقصان ہوا ہے امیج وائز عاصم منیر کو اور فوج کو. تو اب یہ سافننگ آف دا سٹانس ہے عاصم منیر کا کہ نہیں جی نہیں، میں تو بڑا میرا دیکھیں جی میں تو ان کو اجازت دے رہا ہوں. یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ اتنے ویلز ود ان ویلز ہیں. تو نواز شریف اور زرداری، ان کے لیے بھی ایک میسج ہے، اور بہت موونگ پارٹس ہیں. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عاصم منیر لگتا ہے کہ جی ویک وکٹ پہ ہے، ٹرمپ شاید اس کے ارادے تبدیل ہو رہے ہوں، نواز شریف زرداری اس کو ایکسٹینشن نہیں دینے کے چکر میں، عاصم ملک جو ہے اس کے خلاف جو ہے کانسپریسیز کر رہا ہے، نکالنے کے چکر میں ہے، جرنیل اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ہلکا کریں. یہ جو فوجی چیف ہوتی ہے نا، جب تک یہ یونیفارم میں ہوتا ہے یہ طاقتور بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر نواز شریف و زرداری نے اس کے ساتھ بال پلے نہ کیا، مطلب اس کی بات نہ مانے، تو یہ کچھ بھی کرتے ہیں. پاگل ہے، ویسے تو پاگل ہے بالکل جناب. کا اچھا جی لاملیٹ کرو، سب کو سفایا کرو، نیاز وزیر اعظم لے کے آتا ہوں، نیا وزیر دفاع لے کے آتا ہوں. اور اگر شہباز نے ڈمپ کر دیا نواز کو اور اس کے احکامات نہ مانے اور اس کو نوٹیفیکیشن دے دی تو دے دے گا. تو لیکن ایک جو لوگ میرا خیال ہے عاصم منیر بھول رہا ہے کہ یہ جو طور طریقہ فوج کا تھا نا، کہ اپنا دھوس اپنی طاقت استعمال کر کے جو کرنا چاہتے ہیں، طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ملک کو لوٹنا چاہتے ہیں، یہ پلے بک پھر چلے گی. یہ میرا خیال ہے اب نہیں چلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ابیوز آف پاور، مور کنٹرول، یہ صرف اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، فوج کی آرمی چیف کے لیے. ملک کے لیے تو کبھی بھی نہیں ہوئے. یہ اب نہیں کام کرے گی. ایوری تھنگ از گوئنگ اگینسٹ عاصم. عاصم نے جتنی چالیں چلی ہیں نا وہ اس کے خلاف گئی ہیں، اور فوج نے جو پہلے چالیں چلتی تھی آرمی چیف کے احکامات پر، وہ بھی فیل ہو گئی. ماضی میں وہ کیوں کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ جی ان کے پاس بہت طاقت تھی جس کو استعمال کرتے تھے. یونٹی آف کمانڈ ہے، سب احکامات مانتے تھے. امریکہ کی کھلی سپورٹ ہوتی تھی آرمی چیف کو، چھپی بھی نہیں، کھلی سپورٹ ہوتی تھی. فوج سے محبت کرتے تھے لوگ سیاستدانوں سے نفرت کرتے تھے. بھٹو، نواز، زرداری سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان تباہ ہوا. اب وہ شاید یونٹی آف کمانڈ تو رہے، اور یہ جو غلامانہ سوچ ہے فوج کی وہ تو ابھی تک شاید قائم رہے کہ اپنے چیف کے خلاف نہیں جانا، جس کی وجہ بڑی لمبی ہے، تاریخی ہے، ٹریننگ ہے، انگریزوں کا ذہنیت ہے، خوف ہے، سروائیول ہے، سیلف پریزرویشن ہے، نوکری ہے، پرکس اینڈ پریویلیجز ہے، بہت کچھ ہے. عاصم سے محبت نہیں،
کوئی اپنے جو شعبہ ہے اس سے محبت نہیں، کوئی ملک کو دفاع کی محبت نہیں، اس لیے کہ فوجی بالکل ایک مافیا گینگ کا کرندہ ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے، جو اس کا خیال رکھتا ہے، پیسے دیتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے، صرف یہ خوف ہے، اور اگر اس کے خلاف جاتا ہے تو جان سے جاتا ہے، اپنی طبی جان سے جاتا ہے، اور پیسوں سے بھی جاتا ہے، نوکری سے بھی جاتا ہے۔ یہ جو فوج کے خلاف پوری عوام ہو گئی ہے اور سخت ان کو نفرت ہو گئی ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ انہی کی وجہ سے پاکستان کی تباہی اور بربادی ہوئی ہے، اور یہ جو پاکستان کی فوج کی جو چیف ہے، جو اس کی طاقت کو استعمال کرتا ہے، ابیوز کرتا ہے، مس یوز کرتا ہے، اور یہ پاکستان کی فوج کا مائنڈ سیٹ اور سسٹم کبھی جب تک تبدیل نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں جا سکتا۔ تو فوج سے نفرت، سسٹم سے نفرت، اس کے طور طریقوں سے نفرت، ان کے جو ارادے تھے ان کو سمجھ آ گئے، نواز شریف سے نفرت، زرداریوں سے نفرت، بھٹوں سے نفرت، اور عمران خان سے محبت۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر لوگ نکلیں گے تو یہ عاصم منیر، یہ رجیم، یہ فوج کی سوچ، یہ سسٹم، یہ بہت خطرے میں اور تبدیل ہوگا۔ ٹرمپ اگر اس کے خلاف ہو گیا، اور عاصم ملک اور اس کی یہ جو کانسپریسیز ہیں یہ اس کے خلاف ہو گئی، اور فوج کے اندر جو جرنیل بھی اس کو کہہ رہے ہیں ہاتھ الگ کرو، تو عاصم منیر کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹیاں ہیں۔ سب لوگ اس کی ریپلیسمنٹ اگر دیکھ رہے ہیں، ٹرمپ بھی دیکھ رہا ہے، امریکہ بھی دیکھ رہا ہے، عاصم ملک بھی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، نواز شریف، زرداری بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ مشکل، سب ریپلیسمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور یہ گیٹ ایران پروجیکٹ بھی آنے والا ہے غازہ اور یوکرین کے بعد، اور پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ تو ویسے ہمیں پتہ ہے، اس نے کہہ دیا ہے ٹرمپ کو کہ جی میں ایران کے، جب آپ ایران کے خلاف جائیں گے میں ساری خدمت آپ کے لیے حاضر ہے، لیکن کچھ دال میں بہت ہی کالا ہے، امریکہ میں بھی اور پاکستانی فوج کے جنرلوں کے اندر بھی اور پاکستانی فوج کے اندر بھی، اور بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے، سیالکوٹ میں تو آ ہی رہا ہے، اور ادھر سے نیچے بھی جا رہا ہے، کچھ 6-7 لاکھ کیوسیک کا سیلاب آ رہا ہے، اللہ سب کی جان و مال محفوظ رکھے، لیکن بہت بڑا سیلاب انشاءاللہ تعالی عوام کا بھی آ رہا ہے۔ یہ ہے جی آج کا تجزیہ آپ کی خدمت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، خاص طور پہ جو پاکستان میں فوج کے اندر محب وطن افسر جوان، ان کے لیے دعا ہے کہ اٹھیں، کام کریں، جو آپ نے کام کر رہے ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے۔ عاصم منیر میری نظر میں کمزور ہوتا جا رہا ہے، عاصم منیر کے خلاف آخری دھکا دیں، اس کو اٹھائیں، ٹھکانے لگائیں، سسٹم کو ریپ اپ کریں۔ یہ جرنیلوں کے ہاتھ میں نہیں، یہ فوج نہیں رہ سکتی، اس والی سوچ کی فوج نہیں رہ سکتی، اس دہشت گردانہ سوچ والی فوج نہیں رہ سکتی، اس مجرمانہ سوچ والی فوج نہیں رہ سکتی، اس ملک کے ساتھ غداری کرنے والی فوج نہیں رہ سکتی۔ ہمیں محب وطن فوج چاہیے۔ عمران خان، ان کی اہلیہ، ان کے ساتھ جو قید ہیں ان کو زمان میں رکھے، باہر نکلیں، پھلتے پھولتے پاکستان میں انشاءاللہ پاکستان آئے گا الحمدللہ۔ الہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جو شہید ہوں گے ان کے درجات بلند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الہی آمین، السلام علیکم، خدا، بہت شکریہ جناب۔